अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही और समीना वकार। आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में जो रिपोर्ट देखी उस पर बहुत कुछ, उस रिपोर्ट के अंदर और भी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे, और इसके पीछे क्या अवामिल कारफरमा है। एक बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि दुख की बात है कि हमारे मुल्क का हर सूबा ही हमारे लिए बहुत मुकद्दम, बहुत मोहतरम है। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात उन सूबों के पास चले गए हैं और उनका काम है अपनी अवाम को फैसिलिटेट करना और उनको पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत, तालीम, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सूबे के करने की हैं। सूबों ने क्यों नहीं किया? 18वीं तरमीम के बाद क्या सूरत हाल है? और खुसूसन अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर आपने देखा फहमीदा मिर्जा साहिबा ने कल जो स्पीच की अपने असेंबली के अंदर, और उसमें उन्होंने एक न सिर्फ ये कि एक बदीन का जिक्र किया बल्कि पूरे सूबे के हवाले से उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सियासत किस डगर पे जा रही है, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, 18वीं तरमीम ने कितना फायदा दिया, अगर फायदा दिया तो फायदा अवाम तक क्यों ना पहुंचा पाए हमारे लीडरान। इस सब पे आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं हमारे पास, वो भी हम करेंगे। चूंकि आज हमारी यहाँ पे शख्सियत, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि अपने बड़े बिजी स्केड्यूल में उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। फहमीदा मिर्जा साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, वफाकी वजीर है बैन सूबाई राब्ता की, और इसके अलावा आपको पता है साबिक कौमी असेंबली की जो है वो स्पीकर भी रही हैं। थैंक यू सो मच फहमीदा साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। एज अ स्पीकर आपकी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं है, सब उस चीज की आज भी तारीफ करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को जब आप कौमी असेंबली की स्पीकर थी और किस तरह से आप हाउस को लेके चली। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी थी और आपने उसमें सबको, और सब आपकी उस कारकर्दगी को अप्रिशिएट करते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग GDA, आपकी अपनी एक जमात, आपका उस लेकिन वलवला और जोश हम उसी तरह से देख रहे हैं कि आप चाहती हैं कि अपने आवाम के लिए काम हो। अगर हम सिंध की, जैसे मैंने कहा, ओवरऑल भी सियासत की बात करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं सिंध से, क्योंकि आपकी हालिया जो स्पीच आई उसमें रिपोर्ट का भी आपने जिक्र किया। अभी तो हमने शॉर्ट में सिर्फ एक चीज दिखाई, बहुत सारी चीजें आपकी जबानी भी सुनना चाहेंगे। क्या हुआ 18वीं तरमीम के बाद? इख्तियारात आए सूबों के पास, लेकिन इख्तियारात आने के बाद अवाम को रिलीफ नहीं मिला। बहुत शुक्रिया समीना। 18वीं तरमीम जी, 18वीं, जिसके हवाले से आप यकीन मानिए कि मैं इतनी एक्साइटेड थी, और क्योंकि उस वक्त जब हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की 2008 में, तो पहले तो यही बात हो रही थी, जो कि मेजॉरिटी जो मेंबर्स चाहते थे कि सदर अपने जो भी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट को वापस दें, क्योंकि जो LF और मुशर्रफ दौर में सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास आ गए थे। तो बहरहाल कि वो एक चीज थी कि वो पावर्स वापस जाएं, एंड सेकेंडली ये था कि सूबों का जो एक पुरानी कमिटमेंट है, और मैं यकीन मानिए कि इस कदर हम सब, मैं तो बहुत ही इस मामले में थी, एक्साइटेड भी थे, एंड मुझे किसी ने नहीं कहा कि कमेटी कैसी बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए। इसमें आप सिंसेरिटी देखिए कि जो 18वीं तरमीम के हवाले से या सूबों को वो पावर ट्रांसफर करने के हवाले से, कि मैंने बहुत उस पे अपने होमवर्क किया, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्या शक्ल होनी चाहिए, किस तरह की कमेटी होनी चाहिए। हालांकि वो मैंने पूरा 1 महीने का मुझे टाइम मिला था, तो मैंने वो टाइम लिया। हालांकि उस वक्त बहुत सी आवाजें ये सुनने में आई कि नहीं, ये ऐसी कमेटी बनाएंगी कि जिससे वो ना पावर्स वापस जाएं और ना सूबों का हो। बहरहाल मुख्तलिफ रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट करते रहे, लोग अपनी बात करते, मैं खामोशी से अपना काम, मेरा शुरू से आदत ये है कि खामोशी से मैं प्रेफर करती हूँ कि ताकि वो सोच के जो उस वक्त की जरूरत है, जो इस मुल्क की जरूरत थी और जो एहसास महरूमी थी, उसको नजर में रखते हुए मैंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। और हालांकि उस वक्त बहुत से इतराजात थे कि जो छोटी छोटी पार्टीज जिनके 1 मेंबर या 2 मेंबर मुश्किल से थे कि उसको कमेटी पे ना रखा जाए, लेकिन और हमारी पार्टी की तरफ से थी, लेकिन क्योंकि मैंने उस चीज को बैठ के बड़ा असेस किया और ये देखा कि क्योंकि वो जो 1 मेंबर और 2 मेंबर
کی جو پارٹیز تھیں اس وقت، اگر ایک نیشنل اسمبلی میں ایک سینٹ میں ہے، وہ زیادہ کر کے تھیں بلوچستان سے، اور میں کسی صورت بلوچستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی. تو اس لیے میں نے بلوچستان کے ایک چھوٹی ایک ممبر کی پارٹی کو بھی اس کمیٹی میں ڈالا. اور اس لیے اگر آپ نمائندگی دیکھیں کہ زیادہ کر کے یہ ہوا کہ سینٹ سے زیادہ ہوئے، کیونکہ ان کے ممبر سینٹ میں زیادہ تھے، نیشنل اسمبلی میں کم تھے. تو وہاں سے زیادہ ممبرز آئے، تو بلکہ اس کمیٹی پہ حاوی سینیٹر، جو کہ مجھے اس چیز کا نہیں تھا اعتراض، میرا یہی تھا کہ میں ایک جو مجھ پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، میں اس میں سنسیریٹی سے جو اس وقت ملک کی ضرورت تھی میں نے اس طرح کام کیا. 18ویں وہ کمیٹی بنی، اس کمیٹی پہ میں نے چیئرمین رضا ربانی کو خود الیکٹ کروایا، حالانکہ اس پہ بھی بہت سے لوگوں کے وہ تھے، لیکن بہرحال میرا ایک جو انٹینشن تھا وہ، اور اس پہ کام ہوا. 9 مہینے اس پہ ڈسکشنز چلتی رہی پارلیمنٹ میں، بالکل، اور ریگولر بیسس پہ تھیں. اگر مجھے اپنا اسٹاف بھی فورگو کرنا پڑتا تھا، یا اس وقت میں اپنا کام اپنے خود ذمہ لے کے کہ میں خود کرتی تھی، میں نے پورا اسٹاف بھی انہیں دے کے کہ پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا اس کمیٹی کو میں نے. اور بہرحال اس کے بعد جس طرح کنسنسس ہوئی آیا پارلیمنٹ میں آیا، پارلیمنٹ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہوئی. حالانکہ دوسرے ممبرز سے وہ اسی طرح شیئر ہونا چاہیے تھا، ڈسکشن ہونی چاہیے تھی. بہرحال 18ویں ترمیم پاس ہوئی، کنسنسس سے ہو گیا، ہم سب بہت خوش تھے. اور یہ کیا وہ اس کے بعد امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی، اس کو بھی رضا ربانی صاحب چیئر کر رہے تھے، اور وہ 1 سال کا تھا کہ اس میں وہ ڈسائڈ جو ایسے سبجیکٹ تھے ڈسپیوٹڈ کچھ کہ اس کو سلولی وہ بھی حوالے سے بھی، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہا جاتا ہے کہ بہت جلد بازی میں شاید ہوئی، چونکہ صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے، تو کچھ چیزوں پہ لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید بہت جلدی ہو گئی، کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ سینٹر کے پاس رہنی چاہیے تھی. تو آپ اس سے اگری کرتی ہیں؟ کچھ ایسا ہے کوئی ایسی چیز دیکھیے رہنی چاہیے؟ امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی 1 سال کے لیے، حالانکہ اس کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ شاید اگر ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں، بالکل، کیونکہ آپ اتنی بڑی ذمہ داری کسی صوبے پہ ڈال رہے ہیں. بالکل، عوام کی بات ہے، شخصیات کی بات نہیں ہے. اگر کسی صوبے کی کیپیسٹی کم تھی یا نہیں تھا، ہم اس کو سپورٹ کرتے، ہم وہ کیپیسٹی بلڈ کرتے، کیونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا. ریلیف عوام کو ملنا چاہیے. دیکھیے آپ کا ہر لا اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ کانٹریکٹ ہے، اور آپ کے اسٹیٹ اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز اور عوام کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے. اس کے بعد اگر ہمیں اس چیز کو کچھ بہتری کے لیے اگر تھوڑا سا ڈیلے بھی کرنا پڑتا، کچھ ڈیولپ ہے، تو وہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ کیا کیپیسٹی ہو، کیا ہم ایجوکیشن، ہیلتھ اور بہت سیریس، کیونکہ سوشل سارے یہ وہ چیزیں کہ جس کا تھوڑا سا یہ بھی عوام سے تعلق ہے. بالکل درست کہ صوبوں کے اندر ہوا. ہم اگر صوبہ سندھ کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں 18ویں ترمیم سے صوبہ سندھ کے عوام کو کوئی فائدہ، کوئی ریلیف ملا؟ جی بالکل نہیں ملا. حکمرانوں کو ضرور ملا، انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا، انہوں نے سارا پاور اپنے ہاتھ میں رکھا، لیکن کوئی چیز آج یہ 2010 میں یہ پاس ہوا ہے اور 11 تک امپلیمنٹیشن ہے. 2010 سے آج 2019 ہو گیا ہے. کون سا ریلیف، میں آپ سے پوچھتی ہوں، کون سا ریلیف؟ کیا ہماری تعلیم بہتر ہوئی؟ 23 ملین بچے اگر آج بھی اسکول سے باہر ہیں، اور جو 22 اسکولوں میں جا رہے ہیں ملین بچے، ان کی ذرا وہاں اسکولوں کا چل کے حال دیکھیے. آئیے آپ کو میں سندھ میں حال دکھاؤں. میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہاں کسی نے کام کیا ہوگا تو میں نے نہیں دیکھا. بٹ سندھ کی بات جہاں تک سندھ سے تعلق ہے، سندھ کے اسکولوں کی حالت ہو، ان کے صحت کی تعلیم، اور آپ کورٹوں کے بھی فیصلے سنتے رہے، اور ہم عوام سے آئے ہیں، ہم گراس روٹ پہ انوالو تھے. آپ وہاں جا کے حال دیکھیے، کوئی چیز، میں کہتی ہوں کہ جو شاید جو سچویشن تھی اس سے کہیں گنا بدتر ہو گئی.
حکمرانوں کی بہتر ہو گئی. تو یہ ایک فہمیدہ مرزا صاحبہ ایک چیز ہم جیسے بھی آپ نے کہا، آپ کی کل کی اسپیچ کے اندر بھی یہ بات تھی، آپ اور خصوصاً بدین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے بہت دکھ کے ساتھ بیان کیا کہ وہاں کے عوام کو وہ جو ایک فرق ہے کہ اگر چلیں 8 اضلاع یا جتنے بھی جو بھی فنڈز ان کے لیے لگانے تھے استعمال کرتے، اس میں اسپیسیفکلی آپ سمجھتے ہیں کہ بدین کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا، کیونکہ آپ کی اسپیچ میں یہ چیز بڑی ایبسلیوٹلی جان بوجھ کے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ سندھ سے دشمنی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، پوری سندھ سے اور بدین سے خاص طور پہ. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہم فارمولے فیڈرل کے ساتھ یوز کرتے ہیں کہ جی یہ فلڈ کینالز ہیں، یہ بند ہونی چاہیے، بالکل بند ہونی چاہیے جو فلڈ کینالز، کیونکہ جب تک آپ کی لوور رائپیرین کو پانی نہ مل جائے. آج سندھ میں بدین میں اور ادھر دیکھیے وہاں پہ مرادوا اور اس طرح کی دوسری فلڈ کینالز ہیں. نہ صرف وہ فلڈ کینالز کو ریگولر کر دیا گیا بلکہ انہیں پکا کر کے وہ ایک پورا پرماننٹ وہ کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آج بدین کے بچے پیاسے ہیں. مطلب لوور رائپیرینس کے لیے تو ہمارے وہاں 10 مہینے سے پینے کا پانی نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی بہت بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر پینے کا پانی تک لوگ کیا کرتے ہوں گے عوام، وہ اور پاکستانی ہیں جی عوام ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ مطلب بدقسمتی کہیے کہ جو بھی وہاں پہ سندھ کے اندر جس طرح ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے کہ کن پاورفل لوگوں کو تک پانی جا رہا ہے اور باقی نیچے جو ہے. اور ہمارے پاس بدین میں سب سوئل جو پانی ہے وہ بھی نمکین ہے. مطلب آپ سب سوئل پانی نہیں پی سکتے، نہ وہ پانی پی سکتے ہیں اور نہ نہروں کی حالت ہے. پینے کا 10 مہینے سے پانی نہیں ہے. لوگوں کی ایگریکلچر تباہ ہے. تو یہ کیا آپ یہ ہمارے وہاں سے منسٹر ہیں جو چاہتے تو پوری بدین کو ایک آفت زدہ قرار دیا جا سکتا تھا. آپ اس میں سے 46 یو سی سے اب 43 یو سیز پہ بات کر رہے ہیں کہ صرف 43 یو سیز جو ہیں وہ ڈراؤٹ افیکٹڈ ہیں. آپ اپنی جیب سے دیتے ہیں. حالانکہ وہ مطلب کہ یہ تو پھر اس سے تو تھوڑا سا سیاست نہیں دینا تھا، اس پہ بھی سیاست حکومت کی ہے اور جو بھی ویک تھی جو بھی تھا. اگر آپ نے وہ صرف پہلے تو کیا ڈراؤٹ افیکٹڈ میں جو میں یہاں آپ نے مجھ سے پروگرام سے پہلے کہا کہ آپ اتنی ایموشنل، جی ہم ہیں، ہم لوگوں کے لیے ہیں. آج سیاست کو بدنام کر دیا گیا ہے. آج سیاست برے انداز میں ہوتی ہے. ہماری نظر میں سیاست عبادت ہے. آپ جب لوگوں کی ووٹ لے کے آتے ہیں، لوگوں کے مسائل کا حل کرنے کا ہوتا ہے، عبادت ہے سیاست کو. اور آپ نے وہاں پہ یہ حشر کیا ہے کہ ایک تو پانی بالکل بند کر دیا، پیاسا جس کی وجہ سے کنٹامینیٹڈ گندا پانی. سمجھتے ہیں کیا اگر یہ میں یہ سمینا بتا دوں، اگر آپ نے 3 یو سیز یونین کاؤنسلز میں اور 50 کلو گرام ویٹ آپ نے کیا ہوتی ہے، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے. بالکل نہیں. میں نے اس لیے ان سے کہا ذرا اپنے بچوں پہ، تمہارے بچوں پہ یہ پڑے اور تم ان کو یہ کھلاؤ کہ 10 مہینے نہ پانی ہو، نہ پینے کا کنٹینٹ، کوئی خوراک نہ ہو، لائف سٹاک آپ کا مر رہا ہو. کیا وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اس پہ بھی سیاست کھیلی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہمارے پاس پانی کی کوئی ڈویژن نہیں ہے، کیا ہے؟ بے حسی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے. میں نے پہلے کہا تھا ان کو اپنی 15 مئی کی میری اسپیچ میں بھی میں نے وہاں کہا تھا کہ ان لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے؟ ان کے اندر کوئی چیز ہے کوئی کہ جو کہیں آنسریبل بھی ہونا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو وہاں اس مقام تک پہنچاتا ہے، وہ حکمرانیوں کی کرسیوں پہ بٹھاتا ہے، تو آپ نے پھر ان عوام کے لیے کرنا ہے اور ان کے ووٹ سے آپ بنتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو پھر یہ جو ایک یہ بھی ایک بہت سننے میں آیا تھا کہ 18ویں ترمیم تو اس لیے کی گئی تھی، اس کے اندر ساری چیزیں کہ بہتری ہو عوام کی، رول بیک کرنے کی بھی بات ہوئی.
جمہوریت ایک ڈیموکریٹک ایک آپ کا پاس کیا آپ کو گراس روٹ پہ لوگوں کو انصاف دینا ہے, روزگار دینا ہے. کیا انہوں نے 18ویں ترمیم میں آخر آپ نے لوکل کیا آپ کو ایک یہ کیا لگے کیا کہ جب سب کچھ ہے, جب آپ کے پاس فنڈز بھی ہیں, آپ کے پاس وسائل ہیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ کو کرنا چاہیے, وسائل بھی آپ کو بنانے چاہیے, کریٹ کرنے چاہیے ایسی چیزیں جب آپ ووٹ لے کے, تو 9 سال میں ایسا جب کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ حکومت تو وہاں پیپلز پارٹی کی تھی سن میں, پہلے بھی ابھی بھی, تو کیوں نہیں ہوا؟ کس نے روکا؟ ابھی تو میں اس حکومت کو کہتی ہوں کہ یہ سلیکٹ گورنمنٹ ہے. حقیقت میں آپ دوسرے صوبوں میں کہہ رہے ہیں کہ ریگنگ ہو گئی اور لاڈلے کہہ رہے ہیں. سندھ کا لاڈلا کون تھا؟ سندھ میں لاڈلے نہیں تھے. مطلب جو سیٹیں انہوں نے کبھی نہیں نکالی وہ سیٹیں آج انہوں نے نکالی. کیسے؟ تو پھر وہ میرا بھی سوال ہے, میں اس سلیکٹ گورنمنٹ سے پوچھتی ہوں کیونکہ اگر جو عوام کے ووٹوں پہ لے کر آئے ہوتے اور واقعی وہ ہوتا عوام کا کوئی, تو پھر ان کا درد رکھتے, یہ سوچتے کہ کل ان کے پاس وہ ہے اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ان محلوں تک پہنچا. تو پھر ہم ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے, اس کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے بہت زیادہ کام کیا آپ لوگوں نے. 18ویں جب ہم نے یہ سارا کچھ کیا جمہوریت کو بچانے کے لیے, اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, اگر اس قسم کی چیزیں ہیں اور جیسے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بھی جہاں ہیں وہاں اس کو رول بیک کرنے کی بھی باتیں اس طرح کی ہم سننے کو ہمیں ملتی ہیں. کیا آپ کیا سمجھتی ہیں ہم نے کیا کھویا؟ میں یہ سمجھتی ہوں, میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کیونکہ ساری زندگی ہم نے جمہوریت کے لیے کام کیا. بالکل. بی بی کے ساتھ بھی اسٹرگل کیا, برے وقتوں میں کیا, اور ڈکٹیٹرشپ کو باقاعدہ کھڑے ہو کے کنفرنٹ کیا ہم نے, اور اس جو بھی تھا اسٹرگل ہمارا. لیکن جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہیں آئی, جب تک یہ بادشاہتوں کے نظام نہیں ختم ہوں گے, تب تک اس ملک میں جمہوریت نہیں آئی. آپ یہ کہتے رہیے اداروں کو مضبوط ادارے, لیکن اگر سب سے زیادہ ضروری ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت کا ہونا, کیونکہ آپ جب تک ڈسینٹ اپنے اندر, اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اگر اس نا کو سننے کا برداشت نہیں رکھیں گے تو آپ جب تک جمہوریت نہیں ہو سکتے. ٹھیک, میں مانتی ہوں کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا ہے, پر کیا اگر جو آج آپ نے بدین کا حال کیا کہ اللہ تعالیٰ اتر کے آئیں گے, کون کرے گا؟ کانسٹیٹیوشن نے پھر اجازت دی ہے کہ آخر ہیومن رائٹس کو ایشو ہے. بالکل بالکل. کون آئے گا ان لوگوں کی مدد کے لیے؟ آپ نے تو ایک بادشاہتوں کی طرح سے ایک حکمرانی کی ہے چند لوگوں نے. بالکل. آپ کا آرٹیکل بار بار آپ کانسٹیٹیوشن کے بعد میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 37 دیکھا ہے, 38 دیکھا ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 38 بات کرتا ہے کہ آپ نے انصاف ایک برابری کی بنیاد پہ, اور آپ نے یہ جو ویلتھ اب آپ نے چند ہاتھوں میں ایک لے لی ہے کہ اس کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. کیسے ہو آپ کی ریسورسز کی ایکویٹیبل؟ اب آپ کی ساری باتوں سے اتفاق ہے. ہم دیکھیں ایک سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل آپ کی بات درست ہے. اب اس کو یہ کیا کیا جائے؟ کیا ہمیں ظاہر ہے اگر وہاں سے ان کی گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی اپنے عوام کے ان مسائل کو, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بدین میں 10 مہینے سے پانی نہیں ہے, پینے کا پانی تک مہیا نہیں ہے, تو فصلوں کو دینے کی بات تو دور, خوراک نہیں ہے, تو کیا اب بدین کی عوام ہو یا صوبے کی کسی اور ضلع کی کسی اور جگہ کی عوام ہو, کیا وہ کیا کرے گی؟ وہ انتظار کرے گی؟ وہ کس چیز کا انتظار کرے گی؟ کون ان کا سولوشن لے کر آئے گا؟ کس طرح سے ان کے مسائل حل ہوں گے؟ کیونکہ وہ تو ووٹ دے کے ایوانوں تک بٹھا چکے, اپوزیشن بھی جا چکی اور حکومت وقت بھی جا چکی, کرے گا. دیکھیے یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں, کیسے ہو؟ کیونکہ جب ایک خوف کی فضا ہو, پورے سندھ میں ایک خوف کی فضا ہے. سندھ ہائی کورٹ پہ اٹیک ہوا, آج تک انصاف نہیں ہوا. اگر انصاف وہاں پہ ہوتا کہ سندھ ہائی کورٹ پہ اس 21ویں صدی میں دن دہاڑے ماسک لوگ کراچی شہر میں کہاں سے نکل کر آئے, کون تھے وہ لوگ, کس کی انسٹرکشنز پہ آئے تھے؟ وہ تو جو نقصان مجھ کو, میرے گھر والوں, ہسبینڈ کو اور ہم کو پہنچانا چاہتے تھے, وہ کہاں سے آئے تھے؟
اور سندھ ہائی کورٹ میں اندر سے انہوں نے جج صاحب بار بار لکھ کے ان سے پوچھ رہے تھے, بتا رہے تھے, ان کو کسی نے رسپونڈ نہیں کیا. آج تک وہ خود جوڈیشری نے سو موٹو لیا, اس کا تو کچھ نہیں ہوا. کاش اگر اس وقت وہ فیصلہ کر دیا ہوتا جب سو موٹو لیا تھا, اس کا اگر آپ نے فیصلہ کر دیا ہوتا تو کوئی کسی کے لیے کوئی سبق بنتا. ایک خوف کی فضا آپ نے سندھ میں چھوڑ دی ہے. لوگ ڈرتے ہیں, اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت کا خوف ہے آج سندھ میں. بالکل آپ کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. بہت ساری اگر ہم اس حوالے سے جتنی بھی بات کریں کم ہے. آپ نے کہا کہ اس وقت اگر سو موٹو ہوا تھا اس طرح کے فیصلے ہو جانا چاہیے. ہم اپنے احتسابی عمل کو اب دیکھ رہے ہیں. اس وقت سٹنگ گورنمنٹ اس کے اوپر بہت زیادہ ان کا ہے, اداروں کو, ان کو بالکل کوئی کسی بھی قسم کا کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. آپ فیصلے کریں, احتساب کریں. جن لوگوں نے لوٹ مار کی, کرپشن کی, ان کو پکڑیں, ان کو سزائیں دیں. آپ اس احتسابی عمل سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, کس حد تک مطمئن ہیں, اور آپ سمجھتی ہیں کہ چلو دیر سے ہوا لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک شروع تو ہوا کہ طاقتور کا بھی احتساب ہو؟ دیکھیے, سب سے پہلے بہت دیر کرتے ہیں, اور جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان ہے. اگر احتساب جمہوریت کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی ہے. بالکل. آپ جمہوریت کیا ہے کہ صرف ایک گھر ہے اور وہ اپنا صرف ان کے لیے یہ ملک بنا ہے, ان کے لیے ساری ہم نے لیجسلیشن کی ہے. انڈیویجول اسپیسیفک لیجسلیشن ہوتی ہے, اپنے مفاد کے لیے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. پارلیمنٹ پوری ہاسٹیج ہوتی ہے کہ اگر آپ شخصیات کے لیے, شخصیات کبھی آپ نے دیکھا کہ عوام کے لیے کوئی بات کی؟ کیا چیز عوام کے لیے ہو رہی ہے؟ اور احتساب بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ میری نظر میں جمہوریت وہ ہے کہ جہاں آپ کا احتساب ہو. احتساب کے بغیر جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. ایک چیز. دوسری چیز, آپ نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں تھوڑا بہت اگر ہمیں کچھ چیزوں پہ اعتراض ہو, لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ ایگزامپلز بنائیں. آج دیمک کی طرح ملک کو کھا گئی ہے کرپشن. آپ اوپر سے جب میسج دینا شروع کرتے ہیں تو وہ نیچے تک جاتا ہے, اور وہ نیچے تک جو ہے کہ آپ کی کرپشن میں ڈوب چکی ہے قوم. کون سا کلرک بغیر پیسے کے کام کرتا ہے؟ کون سی ڈپارٹمنٹ آپ مجھے بتا دیجیے. لیکن آپ کے اگر اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہوگی ٹھیک ہوگا تو سارا سسٹم ٹھیک ہوگا, اور اوپر سے اگر آپ ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو وہ میسج جائے گا. سسٹم کو ٹھیک کرنے میں یقیناً وقت لگے گا, مشکلات بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ, لیکن اگر آپ ڈٹرمن ہوں تو آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. واپس آتے ہیں تھوڑی سیاست کی جانب. سیاست ہوئی, بہت ہوئی. آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, بھٹو صاحب کے دور میں, اور ہم نے دیکھا کہ سیاست کے لیے لوگوں نے اس وقت اپنی جان و مال کی بھی پرواہ نہیں کی, لیکن واقعی جمہوریت کے لیے اور حقیقی معنوں میں سیاست ہم نے دیکھی. آج کل کی سیاست کس طرح کی سیاست ہے؟ جمہوری رویے کیا ہیں, پارٹیز کے رویے کیا ہیں, پیپل ٹو پیپل ہم رویوں کو کس طرح دیکھتے ہیں, اسپیشلی پارلیمنٹ کے اندر؟ ان سب کا آپ سے جواب لوں گی. مجھے کہا جا رہا ہے بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آؤں گی. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا, کیونکہ یہ سب بہت امپورٹنٹ سوال ہیں جمہوریت اور سیاست کے حوالے سے. فہمیدہ مرزا صاحبہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے, ان سے اس کا جواب لیں گے شارٹ بریک کے بعد. کمپریسر کے خلاف ہوگا ایکشن, فوری کٹے گا گیس کنیکشن. یاد رکھیں, گیس کمپریسر کا استعمال نہ صرف پڑوسیوں کی حق تلفی ہے بلکہ جان لیوا حادثات کا باعث بھی بنتا ہے. گیس کمپریسر کے استعمال کی اطلاع فوراً 1199 پر دیں. سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ, خدمات بے مثل. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے فہمیدہ صاحبہ, جس جمہوریت اور سیاست کا میں نے ذکر کیا, کیا وہ آج آپ اس طرح سے ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں؟ اتنے عرصے میں کیا چینج دیکھا؟ جی سمینا, اس وقت مینیفیسٹوز ہوتے تھے, کوئی آئیڈیالوجی تھی,
کوئی لیڈرشپ تھی, کوئی ہوپ تھی. مطلب سیاست ہوپ ہی ہے نا. جی بالکل. سیاستدان ہوپ دیتے ہیں لوگوں کو. ساری چیزیں آپ کر نہیں پاتے, ممکن نہیں ہے, لیکن آپ ایک امید دیتے ہیں اور آپ ایفرٹ کرتے ہیں, آپ سچائی سے کوشش کرتے ہیں, اور جتنا بھی اگر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اس کی آپ کے ظاہر ہے کہ وہ پالیسیز دیتے ہیں, وہ طریقے کا. اب آپ 10 سال 5 سال ایک حکومت, 5 سال پھر سے, بالکل, اور اب یہ تقریباً 11 سال سے اوپر ہو گیا. ان 11 سالوں میں مجھے بتا دیجئے کون سا مینیفیسٹو تھا, آئیڈیالوجی کیا تھی, کون سی آئیڈیالوجی تھی, کہاں آپ کی کون سا سیکٹر, ایک سیکٹر بتا دیجئے. میں سندھ کے حوالے سے کہتی ہوں, پہلے 5 سال تو آپ فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی, پروونشل بھی تھی آپ نے, ایک سیکٹر مجھے بتا دیجئے. آج بڑی بات ہوتی ہے, بڑا ہیلتھ میں NICVD کام ہو گیا ہے, ہم نے سینٹر الیکشن ایئر میں آخری سال میں جس طرح جا کے یہ ہوا کہ تھوڑا بہت کہ دنیا کو دکھانے اور بات کرنے, ظاہر ہے ووٹ لینا ہوتا ہے, آخری آپ نے عوام معصوم پھر ایک دفعہ بیوقوف بنتی ہے. جو کام اگر ہوا تھوڑا بہت جو بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ صرف آخری سال میں کیا, اس کے بھی پیچھے آئی ڈونٹ نو کہ کتنے اور انٹرسٹ ہوں گے. یہ بات کرتے ہیں بڑا اس وقت جو ہمارے CM صاحب ہیں کہ انہوں نے جا کے کہا غدار لوگ ہیں. وہ غدار تو آپ لوگ تھے, آپ نے عوام سے غداری کی, جنہوں نے بار بار ووٹ دیا تھا, جن کو آپ لوگوں نے امیدیں دی تھی, جن کے کوئی مینیفیسٹوز اور آئیڈیالوجی تھی. آپ لوگوں نے دھوکہ کیا عوام کے ساتھ اور غداری کی. بہتر یہ تھا, اور جو آج کیونکہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی مینیفیسٹوز نہیں ہے, اس لیے لوگ جو اب سیاست ہے وہ پیسوں کی رہ گئی ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ وہاں پہ سندھ میں جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ کی جماعت کا کیا رول, کیا کردار, کس طرح سے آپ ادا کر پا رہے ہیں سندھ میں, جہاں آپ کے سامنے ہے کہ صورتحال بدقسمتی سے, جس طرح میں کہتی ہوں کہ ایک سلیکٹ گورنمنٹ سندھ کو دی گئی, اور بڑی بڑی سیٹیں جو بھی تھیں جو آج تک نہیں ہارے تھے, تو اب یقیناً گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ایک الائنس بنا تھا, اور اس میں مختلف چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے جوائن کیا اور انڈیویجولز نے کیا, ہم نے بھی جوائن کیا. اینڈ یقیناً کہ اکیلی ایک ہم آئسولیشن میں رہ کے آپ نہیں کر سکتے, اس لیے ضروری تھا کہ کسی پارٹی سے آپ وہ کرتے. بہرحال ایک الائنس تھا, اور اگر الیکشنز صاف شفاف, اور جتنا پیسہ, میں تو حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آیا کہ جس طرح بے دردی سے وہاں میرے حلقے میں پیسہ استعمال کیا. پہلے آپ ان لوگوں کو اتنی غربت میں ڈال دیں کہ وہ روٹی سے اوپر سوچ نہ سکیں, اور اس کے بعد ان کو آپ 400-500 روپے میں, 500-500 1000 روپے میں لوگوں کے ووٹ خریدے گئے. تو وہاں پہ شکایتیں بھی کی, میں نے کمپلینٹس بھی کی, کچھ نہیں ہوا. جس طرح الیکشنز ہوئی وہ ایک بہرحال ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی میرے لیے کہ اس سے زیادہ میں نے کبھی ریگڈ الیکشن شاید سندھ کے لیول پہ میں نے نہیں دیکھے. آپ نے سیاست کی آپ نے بات کی, ظاہر ہے وہاں پہ GDA نے اکٹھے ہو کے تمام 1-2 بھی اگر سیٹ سے تو آپ لوگوں نے وہاں اکٹھے ہو کے کام کرنے کی نیت کی کہ کیا جائے گا. اب اس وقت آپ وفاقی وزیر بھی ہیں بین الصوبائی رابطہ کہ آپ, اس سے پہلے آپ قومی اسمبلی کی اسپیکر بھی تھیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک آپ کا ایک الگ پورٹ فولیو تھا, اس میں آپ نے ایک ہاؤس کو لے کے چلنا تھا. ابھی آپ کے پاس جو وزارت ہے یہ تمام رابطے کی وہ ہے, تو اس میں کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ GDA کی ممبر ہوتے ہوئے اور ایک وزیر ہوتے ہوئے, اور آپ کو یہ جو وہاں پہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے, آپ اس وقت سینٹر کے ساتھ آپ ان کے الائی ہیں, تو یہ سارا جو رابطے کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں کس حد تک آپ سمجھتی ہیں پازیٹیولی آپ اپنا کردار جو ادا کریں؟ جی دیکھیں, یہ اچھی منسٹری تھی,
امپورٹنٹ اس طرح کہ میں سارے صوبوں کو لے کے کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم کرتے تاکہ ایک ہم یہ نہ کہیں کہ جی آج مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جب میں خود کہتی ہوں کہ جی میرٹ پہ نوکریاں دیں، لیکن مجھے بتائیے کہ میں اس بدین کے بچے کی میرٹ کیا آج کسی ایک کراچی یا لاہور کے پڑھے ہوئے ایچ کے بچے کو آ سکتی ہے؟ تو پھر وہ کہاں نوکریاں کریں گے؟ کیا ان کے نصیب میں ایک پیون نائب قاصد سے اوپر کا نہیں ہے؟ کیونکہ وہ تعلیم جب تک آپ وہ تعلیم کا سسٹم وہاں کا ان کے برابر نہیں لائیں گے، ایک ہم کچھ یونیفارمٹی پورے ملک میں، دیکھیے کوآپریٹو فیڈرلزم کی طرف آپ نے جانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ آپ کی چاہے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، کوئی اور آپ ایک دوسرے سے سیکھیں، اگر ایک صوبہ اچھا کر رہا ہے تو دوسرے صوبے کو اس سے سیکھنا چاہیے اور وہ کریں، تو اس مقصد کے ہم ان سب کو ساتھ بٹھائیں، اور اس کے بعد جو بھی ہم کیوں نہ ایک دوسرے کے تجربے سے دنیا میں ہم جب باہر جاتے ہیں، ہم مختلف ایسے جو بھی ادارے مطلب کامن ویلتھ CPA کا ہے، IPU ہے، وہاں پہ ہم ایک دوسرے کے بہترین ایگزامپلز اینڈ ماڈل سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے ملک میں یہ سب چیزیں کریں۔ تو یہی تھا کہ IPC کے لیول پہ کوآرڈینیشن ہو اور ہم ایک بہتری ایک لائیں، اس میں یہی میری کوشش ہے۔ سندھ میرا صوبہ ہے، ہم مطلب میرا گھر، ظاہر ہے میری فیملی، مجھے اس کے لیے اس لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور میں چاہتی تھی اور چاہتی ہوں کہ کوئی بھی اچھی چیز اگر کوئی دوسرے صوبے میں ہو رہی ہے تو وہ ہم بھی ہو برابر کا ہم شیئر کریں، مطلب ایک دوسرے سے سیکھیں، جو بھی بیسٹ ایگزامپلز اینڈ ماڈلز ہمارے سامنے ہوں ہم ان سے سیکھیں، ہم ایک دوسرے کو بتائیں، اور بہرحال ایک ہمارا ملک ہے اور پاکستان کہ جو آج کہاں ہم کھڑے ہیں۔ ایگزیکٹلی، آپ یقین جانیے سمینا کہ میں جب دنیا میں ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے، کتنا پیچھے رہ گئے، یہ دہشت گردی، یہ اس قسم کی اس کے پیچھے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے۔ صحیح۔ اور اچھا میں تھوڑا سا ایک چیز آپ سے تھوڑا واپس تعلیم میں ہم یہ جو ٹیکنالوجی ساری چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پتہ نہیں دنیا میں بہت کچھ ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہی جب آپ قومی اسمبلی کی اسپیکر تھیں، تو اس وقت بھی کیا بدین کے یہی حالات تھے؟ کیا کچھ تھوڑی بہتری تھی؟ کیا آپ لوگوں نے اس وقت، چونکہ آپ حکومت کا حصہ بھی تھی اس وقت، تو کیا آپ کی طرف سے کوئی پریشر اس وقت کی سٹنگ وزیر اعلیٰ کے اوپر کوئی وہاں پہ لوگوں کی سہولتیں دینے کے لیے اس حوالے سے کوئی میکینزم کوئی اقدام؟ میں اسپیکر بننے سے پہلے 2 دفعہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی رہی، 2 ٹینیورز میرے اپوزیشن بینچز پہ ہیں، اور وہاں پہ ہم لوگوں کو یہی بولتے رہے کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے، تھر ہے یا بدین ہے اور ٹیل ہینڈ ہے، پانی کی میں مانتی ہوں کمی ہے، اوور آل کمی ہے پانی کی، سندھ کو بھی شاید اس کا شیئر اس طرح جتنا مطلب جو ہونا چاہیے وہاں پہ جاتی ہوتی ہے، میں ان کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہوں، ہمیشہ میری ریکارڈ کا حصہ ہے میرے پارلیمنٹ کی، چاہے آپ 1997 سے کی بات کریں اس پارلیمنٹ کی یا آپ 2002 کی بات کریں، دونوں پارلیمنٹس میں میں اپوزیشن بینچز پہ تھی اور ایک بڑی ووکل ممبر تھی، میں نے ہمیشہ حکومت کی پالیسیز کو کرٹیسائز کیا، کھل کے کیا، اور ایک امید کے ساتھ کیا کہ جب بھی ہماری حکومت آئے گی تو ہم اس کو ڈیولپ کریں گے۔ جب حکومت آئی 2008 میں تو 2008 سے لے کے 2011 تک جو ایکچول اتھارٹی کہا جائے کہ ہم کچھ کر سکتے تھے، ڈاکٹر صاحب ہوم منسٹر تھے اور میں اسپیکر تھی، اس ٹائم کے اندر آپ ریکارڈ کا ہے کام، اگر آپ چاہ کے وہاں پہ بدین والوں سے اگر مجھے اس کے باوجود ان حالات میں اگر میں الیکشن جیت کے آتی ہوں تو کچھ نہ کچھ ضرور میرا ایسا کوئی کام ہے کہ جس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ 2000 اس میں اس پیریڈ میں 2008 سے 2011 کے بیچ میں 2010 میں بھی بدترین فلڈز تھی اور 2011 میں انپریسیڈنٹڈ رینز تھی، فلڈ تھا پورا بدین، تو ایک
لیک کا حال تھا. ہمارے پاس ڈرائی لینڈ نہیں تھی کہ جہاں میں ٹینٹ سٹیز لگا. ہمارا ڈسٹرکٹ مین ہاسپٹل گراؤنڈ تھا, ڈی سی آفس وہ تھا, کیونکہ ہم سمندر کی سطح سے بہت کوئی 3-4 فٹ وہ ہے فرق ہے. تو جب سی رائز ہوتا ہے تو وہ پانی بدین میں وہ جاتا ہے, تو وہ پانی کسی طرح بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا اور کتنے مہینوں تک ہو رہا, اس وجہ سے ہماری زمینیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 2008 اور 2011 بیچ میں 2 فلڈز, الحمدللہ جس طرح ہم نے فلڈز مینیج کیا, اور یقیناً اس وقت حکومت کا سپورٹ تھا. وہ میں لینے میں میری نیت تھی, میری ایفرٹس تھی, میرے خاندان کی, کہ ہم نے یہ انشور کیا کہ وہاں پہ نہ ہو. صحیح. اچھا, آبی وسائل کی کمی کا ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, ہم بھی کہتے ہیں ڈیمز کی تعمیر ہونی چاہیے ہمارے ملک میں. اس کو واقعی بڑی سیریسلی اس کے اوپر ایفرٹس ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں کامیابی کی جانب جانا چاہیے. ڈیمز کی تعمیر کے حوالے سے آپ کی وزارت, آپ کا سوچ, ویژن, کیا پلاننگز ہیں, کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, کیسے پلان کیا جائے گا؟ فنڈز کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک بڑی بھرپور کمپین ہے, لوگ چاہتے ہیں, عوام چاہتی ہے کہ پانی کی کمی تو ہے, پورے ملک میں ہے, تو اس کے لیے دیکھیں بالکل کمی ہے. اور جو بھی 1991 اکارڈ کے تحت وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے پانی اسی طرح کہ سندھ کو شیئر ملنا چاہیے. اور جب وہ پانی سندھ تک پہنچتا ہے تو وہاں پہ ان کو انشور کرنا ہے کہ لوور رائبیرین کے تک کیسے پہنچتا ہے. پینے کا پانی کم از کم ضرور پہنچانا ہے, جو کہ 1991 اکارڈ میں ہو, یہ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیے ڈیم کافی ہم نے ٹائم ضائع کر دیا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ اب اتنے فنڈز ہوں اور وہ ساری چیزیں ہوں, ایک چھوٹے ڈیمز بننے چاہیے تھے, کم از کم اس پہ کام ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت وہ بنتے, چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنتے, اور جہاں بھی آپ کی ایک رن آف واٹر جو بھی ہے کہ اس کے اوپر آپ بن سکتے تھے. اینڈ چھوٹے ڈیمز کی میرے خیال میں زیادہ ضرورت ہے. اچھا, جو ایک پانی کی تقسیم کی بھی جیسے آپ نے بات کی ہے, وہ یہ ساری چیزیں, بہت ساری ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کی جا سکتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ شاید اگنور ہوا پانی کے حوالے سے, یہ وہ, تو اب کیا صورتحال ہے, کیا اس کے اوپر کس قدر بات چیت ہو رہی ہے تاکہ چاہے پاکستان کا کوئی بھی صوبہ ہو, خیبر پختونخوا ہو, سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, گلگت بلتستان ہو, کہیں بھی ہو, ایکول تقسیم, اس میں ہم اب اس وقت سٹنگ گورنمنٹ جو ہماری سینٹر کی گورنمنٹ ہے تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں, اور یہ کہ حکومت کا ہم دیکھتے ہیں سینٹر کی گورنمنٹ کے بہت سارے ویژنز ہیں, بہت ساری چیزوں کو ساتھ لے کے, جہاں احتساب کی بات ہو رہی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے, تعلیم, پانی, صحت, سب چیز, کرپشن کے حوالے سے روک تھام, تو کیا اس میں پانی اس وقت ہمیں جو نظر آتا ہے, جو فیلنگز ہے کہ یہ بھی ایک پرائیورٹی لیول پہ چیز ہے کہ ہونی چاہیے. آبی وسائل کے حوالے سے اور ان کی تقسیم کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے اس پہ بڑا کانسٹیٹیوشن بھی کلیئر ہے, اینڈ آرٹیکل 155 ہے, اور وہ سی سی آئی کے اس لیول پہ ڈسکس بھی ہوتا ہے. سی سی آئی میں آیا بھی, اور ایک کمیٹی بنی ہے, اور ڈیفینیٹلی جہاں سندھ کو ہے وہاں بلوچستان کو بھی شکایت ہے. بلوچستان سندھ کو بلیم کرتا ہے کہ جی ہمارا پانی یہ ہوتا ہے, تو اس طرح یہ ہے ایشوز ہیں اور بڑے سیریس ایشوز ہیں. اس کو یہی ہے کہ سی سی آئی کے لیول پہ انہوں ڈسکس ہوا اور ایک کمیٹی بنی ہے. اس کمیٹی کا جو ہے کہ وہ کام کر رہی تھی. اب وہ کیونکہ میرے اس سے نکل گیا تھا ڈومین سے, ہم سیکریٹریٹ دیتے ہیں ٹو سی سی آئی, اور میں اس کی ممبر بھی ہوں, اور وہاں پہ یہ پورا ڈسکشن ہوا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے ریکارڈ پر ہے کہ میں نے کہا کہ پانی ملنا چاہیے, جو کہ منٹس اینڈ ریکارڈ کا حصہ ہے. اینڈ دین بہرحال ایک کمیٹی بنی ہے, اور اس کمیٹی کے بعد ڈسکشن اب کمیٹی کے لیول پر ہے, جو کہ وہ رپورٹ آئے گی اور دوبارہ سی سی آئی میں آئے گی. اور اس میں شاید کہیں سندھ سی ایم اینڈ بلوچستان سی ایم کو بھی کہا گیا کہ بیٹھ کے جو بلوچستان کے حوالے سے کہ اس کو بھی
وہ چیک کریں. تو ایک چیز اب تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کا بات بولی. دیکھیے بہت محنت ہو رہی ہے, بہت سنسیئرٹی سے ایفرٹ ہو رہی ہے, اور ہر لیول ہر سیکٹر کے لیے ہو رہی ہے, اور بہت سے مشکلات ہیں. ظاہر ہے کہ اکنامیکل سچویشن بہت ہی برے حالات تھے, اینڈ جس طرح کی سچویشن میں, کیونکہ میں اس وقت کیونکہ اپوزیشن پہ بیٹھتی رہی ہوں, آج گورنمنٹ میں اندر بیٹھ کے جب دیکھ رہے ہیں جو ہر چیز کھلتی ہے تو نظر آتا ہے کہ کافی اکنامکلی کافی سچویشن خراب تھی. بہرحال ایک چیلنج ہے, ایک اسٹرگل ہے. اگر انٹینشنز اچھی ہیں, چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی کہ وہ ساری چیلنجز جو ہیں کہ اس کو بھی کریں گے اور وہ ٹھیک سولوشنز. تھوڑا سا آپ کی منسٹری کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کے ڈومین میں بہت ساری چیزیں, اسپورٹس ہے, سیاحت ہے, اور کیا کیا کچھ ہے, اور آپ کیا ویژن لے کے بیٹھے ہیں کہ آنے والے یہ جو اب 5 سال جو آپ کی حکومت کو ملے ہیں, اس میں آپ نے اپنے ٹارگیٹس کیا سیٹ کیے ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو میری آئی پی سی کا یہی ہے کہ کوآرڈینیشن سارے صوبوں کا ہم کریں. پھر بہت اہم میں سمجھتی ہوں, بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ ہم سی سی آئی کا سیکریٹریٹ بھی کرتے ہیں, ایز اے ممبر بھی میں اس پہ ہو رہی ہوں. اس میں ہماری ایک کانسٹیٹیوشنل ایک کمٹمنٹ ہے جو کہ آئی ڈونٹ نو کہ پچھلی حکومتوں نے کیوں نہیں کیا, اور وہ کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں اس کا پرماننٹ سیکریٹریٹ دینا ہے, بنانا ہے. میری پوری کوشش اس طرف ہے کہ میں ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ سی سی آئی کے لیے بناؤں. ہم نے کیونکہ میرے ابھی سیکریٹری ریٹائر ہوئے ہیں, دوسرے سیکریٹری آئے ہیں, ہم نے سے ہم اس کو نوٹیفائی کر رہے ہیں جو سی سی آئی کے پورا سیکریٹری کون ہوگا, کون ہینڈل کرے گا. اسپیس کے لیے میں نے حکومت کو لکھ لیا ہے, میں نے جا کے بلڈنگ بھی چیک کر لی ہے, جگہ بھی چیک کر لی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جیسی کمپلیٹ, کیونکہ وہ کمپلیشن پہ ہے, ہوگی, ہم ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ جو یہ حکومت کے اس میں بہت بڑا ہوگا کہ اچیومنٹ ہوگی کہ وہ بنائیں گے. دوسرا تھا کہ سی سی آئی کی میٹنگز کا, کیونکہ وہ بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا, کہ اور میں حیران ہوں کہ کیوں چپ تھے سب کے اس معاملے میں کہ 90 days میں آپ نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے. ہم نے لیس دین 90 days میں, میرا خیال ہے, یا شاید 90 days میں ہم نے 2 میٹنگز کر لی ہیں سی سی آئی کی. اینڈ انشاءاللہ اس کو ہم ریگولر رکھیں گے, کیونکہ وہاں پہ جس طرح پارٹیسپیٹری ایک مینیج کرنا ہے, ایک پالیسیز بننی ہے صوبوں اور فیڈرل کے, تو اس ادارے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے جو کہ ہے. آپ نے 18th امینڈمنٹ کی بات کی کہ رول بیک, ایسا کوئی پروگرام یا ایسی کوئی میری نظر سے نہیں گزری, اور نہ کوئی ایسی چیز نظر. ہاں اگر کہیں مس ہینڈل ہے, اگر خود حکومتیں ناکام ہوتی ہیں تو کیا عوام کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ تو وہاں ضرور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ آتا ہے. باقی ہر چیز پرائم منسٹر ایک پالیسی وائز ضرور ہر سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں جو اپنی گائیڈ لائن دیں گے, اور وہ صوبوں نے اڈاپٹ کریں گے. جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پہ یہ اپنا خود کروائیں گے, جہاں نہیں ہے وہاں پہ کوشش یہی ہوگی کہ ان گائیڈ لائنز پہ, تاکہ ہمارا کوئی صوبہ پیچھے نہ رہ جائے. اگر ہم لیجسلیشن کی بات کریں, ہم پارلیمنٹ کی بات کریں, آپ کے زمانے میں بھی آپ قومی اسمبلی کی اسپیکر رہیں, اس وقت آپ ایز اے منسٹر اسی اسمبلی میں بیٹھتی ہیں. آپ تھوڑا سا, میں یہ جانے سے پہلے ضرور چاہوں گی لاسٹ کوشچن کہ رویے, سیاست, کام, ہمیں اس وقت کی اسمبلی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, اور کیا سمجھتی ہیں آپ کہ جو ویژن سٹنگ گورنمنٹ لے کر آئی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور اس وقت جو اپوزیشن بینچز کے بھی جو رویے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اچھے طریقے سے ہینڈل ہو پا رہا ہے کیا؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بہت تکلیف ہے مجھے, بہت زیادہ تکلیف ہے. دیکھیے میں جب اسپیکر بنی تھی تو میں نے ایک ڈکٹیٹرشپ سے ہم جمہوریت کی طرف آئے تھے. ایک ٹرانزیشن فیز تھا, ایک کیونکہ سارے زیادہ کر کے ممبرز وہی تھے جو پہلے مشرف صاحب کی دور میں تھے, اور ہم خود شور کرتے تھے. جب جمہوریت کی طرف آئے تو اسی طرح اتنا ہی وہ ممبرز وہ ہوتے تھے, کچھ ہائپر بھی تھے, کچھ ایگریسو ہوتے تھے, لیکن میں نے آہستہ آہستہ اس
पार्लियामेंट की टोन सेट की थी कि क्या मेंबर्स का रवैया होना चाहिए, जमहूरी रवैया क्या होना चाहिए। मैंने फॉर्मूला दिया था कि लेट द माइनॉरिटी हैव इट्स से एंड लेट द मेजॉरिटी हैव इट्स वे। अगर माइनॉरिटी को बोलने दें लेकिन मेजॉरिटी को अपना काम भी साथ में करने दें। आज मैं जो देख रही हूँ कि उसको डिबेटिंग क्लब बनाते जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मुझे एक डिबेटिंग क्लब है, गैलरीज को वो हो रहा है, सारी चीजें जो हैं कि उस तरह की जा रही हैं कि हम जो एक डिबेट होनी चाहिए अवाम के हवाले से, शख्सियात के रिवॉल्व घूम रहे हैं, हम सिर्फ शख्सियात की वो हो रही है और रोजाना बाइकॉट, कभी कमेटीज का बहाना करके। मैं उनसे पूछती हूँ कि सिंध असेंबली में कमेटीज बन गई हैं आपकी, क्यों मीडिया ये सवाल नहीं करती है कि क्या सिंध असेंबली में उस पार्लियामेंट में क्या कमेटीज बन गई हैं? 35 के करीब वहाँ कमेटीज होती हैं, वहाँ तो अभी तक नहीं बनी। क्यों? वहाँ लेजिस्लेशन नहीं होनी, वहाँ कमेटीज का कोई रोल नहीं है। ठीक, यहाँ पे इतना शोर था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन को दिया जाए, वो चीज सूबे में क्यों नहीं हो रहा? क्यों सिंध असेंबली में नहीं हो रहा? तो इससे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्यों आने? तो ये हिपोक्रेसी, ये जो एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप फेडरल गवर्नमेंट में आए तो कुछ और बात करें और आप जब सूबे में जाएं तो जी, और सूबे में जाएं तो आप खुद को वो सब चीज जो यहाँ हराम है वहाँ हलाल है। ये कौन सा तरीका है? आप अगर जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैये हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो चीज डिमांड करें आप वहाँ इम्प्लीमेंट करें। Exactly. और आप भी सबसे ज्यादा आप कहते हैं कि इतनी पुरानी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है और है थी, और अगर उस चीज को इतना बीबी की शहादत का और इतनी बातें होती तो अगर आपने उस जमहूरियत को मजबूत करना था तो फिर पहले आपने उस पार्लियामेंट को मजबूत करना था जहां आप बैठे थे। आपने तो वहां तक अभी एक टोटल डिक्टेटरशिप पे वो चल रही है और पूरा अपोजिशन को गैग किया जा रहा है, न कमेटीज हैं न पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे कोई। तो ये वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पे सियासत नहीं खेलनी चाहिए। सियासत पे खेलने के लिए बहुत अभी आपको उसके मेरे ख्याल से इतना खेलने की जरूरत भी नहीं है कि अभी आपकी वो होता है, हम आखिरी सालों में देखते हैं जब इलेक्शन का लास्ट ईयर होता है तो बहुत सारी चीजें, नारेबाजी, वॉकआउट, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। लेकिन अगर 5 साल का मैंडेट किसी भी हुकूमत को मिला है तो फिर अपोजिशन का भी उतना ही मेरे ख्याल से हिस्सा है कि वो कोशिश करे ताकि एब्सोल्युटली आगे काम हो सके और आवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो सके। थैंक यू सो मच तहमीना मिर्जा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, जाने से पहले सिर्फ इतना ही कि ईवानों में जितने लोग बैठे हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे सिटिंग गवर्नमेंट हो, ये सब अवाम की भलाई के लिए बैठे हैं, तो फिर हमें पार्लियामेंट में अवाम की भलाई में बहस करते हुए तो नजर आना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद करके और तीरों के नश्तर जो हैं वो बातों का नश्तर एक दूसरे को मार मार के हम वहां से चले जाएं और कुछ भी ना हो पाए। ये किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, ये किसी भी सियासी जमात के लिए भी ये रवैया बेहतर नहीं है और अवाम के लिए भी नहीं है। तो आप सब लोग मैंडेट लेकर आए, कोशिश कीजिए कि इस अवाम की भलाई के लिए आप कुछ कर पाएं। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के बाद।